मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप सबको सलाम पेश करता हूँ। आज हमारी इस नशिस्त का मौजू होगा मज़हब का मुताला कैसे किया जाए। तारीख़ के मुताला से मालूम होता है कि दुनिया के बड़े बड़े मुफ़क्किर, फ़लसफ़ी, साइंसदान और उलमा मज़हब की किसी न किसी शक्ल या किस्म के कायल रहे हैं। मज़हब मौजूदात कायनात के असरार को यकीन कामिल के साथ पेश करता है और उन उसूलों को बड़ी सादगी से बयान कर देता है जो मज़ाहिर के पीछे काम कर रहे हैं। मज़हब सिर्फ चंद रसूम और इबादात का नाम नहीं है, बल्कि ये अफराद के बुनियादी तस्वुरात, अकायद और कवानीन अखलाक का मजमुआ होता है। किसी कौम की ज़हनी, माशरती या मादी तरक्की का अंदाज़ा लगाना हो तो उसके मज़हब का बिला तासुब तहकीकी जायज़ा लेना चाहिए, क्योंकि इसकी जड़ें हमेशा उसके मज़हब ही में होंगी, खा ये मज़हब किसी भी शक्ल में हो या उसकी कोई भी किस्म हो। दुनिया के तकरीबन सभी मज़ाहिब में चंद बुनियादी और मुश्तरक अक़दार पाई जाती हैं। मसलन एक बड़े माबूद को मानना, आला अखलाकी अक़दार की पैरवी करना, इंसानी बरादरी में इश्तराके बाहमी का अकीदा रखना, इंसानियत के जुमला मसाइल का हल तलाश करना, इंसान की उखरवी और अबदी बका का प्रोग्राम देना। ये तकरीबन तमाम मज़ाहिब में ये अनासिर मुश्तरक तौर पर पाए जाते हैं। मज़हब की तारीफ़ात में अगरचे इख्तिलाफ पाया जाता है, लेकिन इन मुख्तलिफ तारीफ़ात में बाज़ अनासिर मुश्तरक हैं। मसलन मज़हब की एक सादा सी तारीफ़ जेम्स मार्टियन ने यूं की है। वो कहता है कि मज़हब एक जिंदा जावेद हस्ती में यकीन कामिल का नाम है, यानी एक अलूही दिमाग और इरादा जो इस कायनात पर हाकिम है और इंसानियत के साथ अखलाकी रिश्तों में मरबूत है। फिर ब्रेडले के मुताबिक मज़हब हमारी ज़ात के हर पहलू से नेकी की मुकम्मल हकीकत के इजहार की एक कोशिश है। ब्रेडले के इस बयान के मुताबिक मज़हब इंसानी जिंदगी के हर शोबे पर मुहित है। इसी तरह रॉबर्ट स्पेंसर के मुताबिक मज़हब ये एहसास है कि तमाम चीजें एक कुव्वत की मज़हर हैं जो हमारे इल्म से मावरा है। इन तारीफात के मुताबिक मज़हब का मुताला करें तो हमें तीन बातें नुमायां तौर पर नजर आती हैं। नंबर एक, हर मज़हब किसी न किसी शक्ल में हस्ती मुतलिक का तस्वुर पेश करता है, जिससे मालूम होता है कि वो मज़हब में खुदा का तस्वुर एक लाजमी उनसर के तौर पर मानता है। नंबर दो, हर मज़हब ने एक हस्ती आला की परस्तिश या इबादत को किसी न किसी शक्ल में इख्तियार किया है और इसकी खुशनूदी के लिए कोई ना कोई उसूल अखलाक या ज़ाब्ता हयात मुतय्यन किया है। नंबर तीन, हर मज़हब ने मुआशरती अखलाक और किरदार के लिए किसी कानून या शरीयत को पेश किया है। विलियम जेम्स ने मज़हब में फ़र्द के रूहानी तजर्बा यानी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस को भी लाजमी जुज़्व के तौर पर शामिल किया है, क्योंकि अगर फ़र्द की ज़िंदगी में किसी किस्म का रूहानी हादसा या इवेंट ना हो तो वो किसी हस्ती आला की तरफ रुजू ना करेगा। लेकिन हर इंसान की ज़िंदगी में यह तजर्बा एक ही तरह का नहीं हो सकता, बल्कि मुख्तलिफ नौइयत का होता है। अंबिया का रूहानी तजर्बा आम इंसानों के रूहानी तजर्बे से बहुत आला और अरफा है। मज़हब का यह पहलू बिल्कुल निजी, जाती और इनफरादी नौइयत का है। अब हम मज़हब के मुताला के चंद मुफीद अमली तरीकों पर नजर करेंगे जो मज़हब की हकीकत को समझने में एक तालिब इल्म के लिए ना सिर्फ मददगार साबित होंगे बल्कि मज़हब के मुतालिबात में भी रहनुमाई करेंगे। पहला तरीका, इससे मुराद यह है कि आप किसी मज़हब की किस्म को मालूम करते हैं। दुनिया की इब्तदा से अब तक सैकड़ों मज़ाहिब का वजूद पाया जाता है, जिनमें से बाज़ की तरकीब माबाद-उत-तिबियाती यानी मेटाफिजिकल है और बाज़ की मादी है यानी मटीरियलिस्टिक है। माबाद-उत-तिबियाती मज़ाहिब से मुराद ऐसे मज़ाहिब हैं जिनमें मज़ाहिर के पीछे किसी अनदेखी कुव्वत पर ईमान शामिल हो, जबकि मादी मज़ाहिब से मुराद ऐसे मज़ाहिब हैं जिनमें किसी अनदेखी कुव्वत पर यकीन रखना लाजिम नहीं होता। यहां यह बात याद रखनी चाहिए कि मादी मज़ाहिब की तादाद बहुत कम है और आम तौर पर मादियत परस्ती को मज़ाहिब की फहरिस्त में शामिल भी नहीं किया जाता, लेकिन हमने मादियत परस्ती को भी मज़हब में शामिल किया है। इसकी वजह यह है कि मज़हब का असल मानी रास्ता या तरीका है
اور مادہ پرست بھی کسی نہ کسی طریقہ کی پیروی کرتے ہیں، اس لیے ہم ان کو مذاہب کی فہرست میں شامل کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر سید عطاء الرحیم نے اپنی کتاب فلسفہ و اخلاقیات میں مذاہب کی تقسیم 3 عنوانات کے تحت کی ہے، اور یہ تقسیم بہت سادہ، جامع اور مفید ہے۔ طلبہ مذاہب کو چاہیے کہ اس تقسیم کی روشنی میں مذاہب کا مطالعہ کریں۔ تقسیم کچھ یوں ہے: پہلے کالم میں وہ غیر الہامی مذاہب کو شمار کرتے ہیں یا شامل کرتے ہیں، دوسرے کالم میں الہامی مذاہب کو وہ شامل کرتے ہیں، اور تیسرے کالم میں وہ نظریاتی مذاہب یا فکری مذاہب کو شامل کرتے ہیں۔ ہندو مت، بدھ مت، زرتشت مت اور الہامی مذاہب میں یہودیت، مسیحیت اور اسلام۔ پھر نظریاتی مذاہب یا فکری مذاہب کی ایک فہرست جو ہے وہ زیادہ طویل ہے، اس میں وہ مادیت پرستی کو یعنی میٹیریلزم کو، تصوریت پرستی کو یعنی آئیڈیلزم کو، پھر حقیقت کو، ریئلزم، علمیت، تجربیت، عقلیت، اشتراکیت، دہریت، وجدانیت، افلاطونیت، نو افلاطونیت وغیرہ کو شامل کرتے ہیں۔ غیر الہامی مذاہب سے مراد وہ تمام مذاہب ہیں جو فطرت یعنی نیچر یا مظاہر کی ہیبت کے باعث انسانوں نے از خود تخلیق کر لی ہے، جبکہ الہامی مذاہب سے مراد ایسے مذاہب ہیں جن کا ظہور کسی نبی کے دعوی نبوت یا واضح الہی پیغام سے ہوا۔ ان کو آسمانی مذاہب بھی کہا جاتا ہے، جبکہ نظریاتی مذاہب سے مراد ایسی فکری تحریکیں ہیں جو انسانی زندگی کے مذہبی یا غیر مذہبی مسائل کے مختلف پہلوؤں کے حل کی کوششوں کے نتیجے میں وجود پذیر ہوئی۔ ان میں بڑے بڑے فلسفیانہ نظام ہائے فکر بھی شامل ہیں۔ اب یہ طالب علم کے مطالعے، دلچسپی اور محنت پر منحصر ہے کہ وہ ان تینوں اقسام میں آنے والے مذاہب کا از خود مطالعہ کر کے اپنے علم کو بڑھائے۔ مذاہب کی ایک تقسیم ادیب رائے پوری نے بھی کی ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے ایک چھوٹا سا کتابچہ تصنیف کیا تھا جو میرے مطالعہ میں رہا ہے، لیکن افسوس اب وہ میرے پاس نہیں اور مجھے اس کا نام وغیرہ بھی بھول گیا ہے۔ البتہ ان کی اس تقسیم کو میں نے نقل کر لیا تھا، لہٰذا وہی یہاں بتا رہا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں، انسانی عقائد کا اختلاف ان کو بلحاظ دین ایک دوسرے سے جدا کرتا ہے۔ عقائد پر غور و خوض کرنے کے بعد ان کی تقسیم حسب ذیل صورت میں کی جا سکتی ہے۔ نمبر 1، سوفسٹائیا، سوفسٹکس۔ ان میں وہ افراد، گروہ، جماعتیں یا مذاہب آتے ہیں جو حقائق اشیاء کے منکر ہیں۔ نمبر 2، طبیعہ یعنی میٹیریلسٹک۔ ایسے افراد، جماعتیں یا مذاہب جو صرف محسوسات کے قائل ہیں اور معقولات سے بحث نہیں کرتے، جو اشیاء حواس سے محسوس ہوں، یہ صرف انہی کے قائل ہیں اور انہی میں غور و فکر کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک اس محسوس دنیا کے سوا کوئی دوسری دنیا ہے ہی نہیں۔ نمبر 3، فلاسفہ یعنی فلاسفرز۔ یہ محسوسات و معقولات دونوں کے قائل ہیں، مگر حدود احکام و اوضاع کے قائل نہیں۔ یہ محسوسات میں نظر کر کے معقولات تک ترقی کرتے ہیں، مگر ان کا گمان یہ ہے کہ جب معقولات حاصل ہو گئے اور عالم کے لیے ابتدا و انتہا ثابت ہو گئی تو انسان کوشش کر کے کمال مطلوبہ تک پہنچ سکتا ہے، اور اس کو بقدر علم و عمل سعادت و شقاوت حاصل ہو جاتی ہے، اور اس کی عقل خود اس کو یہ دونوں راستے بتا دیتی ہے۔ اس مذہب کے بعض لوگ اگلے زمانے میں طبیعہ، میٹیریلسٹس اور بعض ملحد یعنی ایتھیسٹس تھے۔ بعض الہیہ یعنی خدا پرست تھے، مگر یہ خدا پرستی کسی نبی کے ذریعہ سے حاصل کردہ نہ تھی، بلکہ محض اپنی عقل سے وجود باری کے قائل ہو گئے تھے۔ نمبر 4، سائبین۔ یہ محسوسات و معقولات کے بھی قائل ہیں اور حدود و احکام کے بھی، مگر شریعت یا شرائع کو نہیں مانتے۔ یہ قوانین دنیا و آخرت کو اپنی عقل سے قائم کرتے ہیں، نہ کہ از روئے شریعت۔ ان کا ماخذ اگرچہ صاحب شریعت انبیاء کا کلام ہی ہوتا ہے، لیکن وہ ان کو اپنی عقل و خرد کی کسوٹی پر پرکھنے کے بعد ہی نافذ کرنے کے حامی ہیں۔ فی زمانہ اہل یورپ کا بھی یہی مذہب ہے۔ نمبر 5، اہل شریعت اور اہل کتاب۔ ان میں یہود و نصارہ اور مسلمان شامل ہیں جو محسوسات و معقولات اور شرائع کے قائل ہیں، لیکن یہ مذاہب
انبیاء کی زمانی ترتیب و تقسیم کے پابند ہیں، یعنی انبیاء اور ان کی شریعت کو زمانوں کی حدود تک نافذ العمل مانتے ہیں۔ مثلا یہود صرف حضرت موسیٰ کی شریعت کے پیروں ہیں اور اسی پر تمام و کمال یقین و اعتقاد رکھتے ہیں۔ مسیحی حضرت عیسیٰ کے احکامات کے ساتھ ساتھ مقدس پولوس یعنی سینٹ پال کو بھی صاحب شریعت مانتے ہیں اور انہی کی ذات پر نبوت و شریعت کو ختم سمجھتے ہیں۔ مسلمان تمام سابقہ انبیاء کو صاحبان کتاب و شریعت انبیاء مانتے ہیں، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری اور صاحب کتاب و شریعت نبی تسلیم کرتے ہیں۔ لہذا مذاہب کے طلباء کو مذاہب کے حوالے سے یہ ضروری باتیں یاد رکھنی چاہیے۔ اب دوسرا طریقہ مذاہب کی الہیات کا مطالعہ کرنا۔ الہیات سے مراد کسی مذہب کے وہ بنیادی عقائد ہیں جو وہ خدا، انسان اور کائنات سے تعلق کے حوالے سے رکھتے ہیں۔ الہیات کو انگریزی زبان میں تھیولوجی بھی کہا جاتا ہے، اور مسلمانوں میں یہ علم الکلام کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، کسی مذہب کی الہیات جس قدر صاف، آسان اور واضح ہوگی، وہ مذہب اسی قدر زیادہ انسان دوست ہوگا۔ الہیات میں جس قدر مشکلات اور ابہامات ہوں گے، اسی قدر وہ تفرقہ بازی اور منافرت کا باعث ہوگی۔ کسی مذہب کا باقاعدہ مطالعہ کرنے کے لیے اس کی الہیات سے ابتدا کریں، تاکہ آپ کو پہلے ہی اندازہ ہو جائے کہ اس مذہب کے مطالعہ کے لیے آپ کو کتنی محنت کرنی پڑے گی، کتنا وقت لگ جائے گا اور اس کا کیا فائدہ ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ لہٰذا ہمیشہ کوشش کریں کہ زیر مطالعہ مذہب کی الہیات پر چند امدادی کتب، لغات، اصطلاحات اور معتبر تفسیری مواد کا حصول یقینی بنائیں۔ اس کے لیے کئی بڑے مذاہب کی کتب دستیاب ہو جاتی ہیں، اور جن کی کتب دستیاب نہ ہوں ان کے لیے انٹرنیٹ سے مدد لی جا سکتی ہے، یا پھر سوشل میڈیا کے ذریعہ اس مذہب کے کسی پیروکار سے دوستانہ تعلقات استوار کر کے اپنی غرض و غایت بتائیں۔ مسیحیت کے حوالے سے انگریزی میں کئی کتابیں بآسانی مل جاتی ہیں، اور ان کے نام عموماً ڈکشنری آف تھیولوجی جیسے ہوں گے۔ اسی طرح کچھ چھوٹے موٹے رسالے بھی دستیاب ہو جاتے ہیں جو کسی مذہب کی الہیات کے کسی محدود موضوع پر لکھے جاتے ہیں۔ تیسرا طریقہ مذاہب کے مقدس متن کا مطالعہ۔ بعض طلبہ بڑے شرمیلے ہوتے ہیں، یا پھر ممکن ہے کہ ان کے لیے کسی دوسرے مذہب کے پیروکار تک رسائی مشکل ہو، بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ ان پر کچھ ایسی پابندیاں ہوں جن کے سبب ان کو کسی دوسرے مذہب کے پیروکار سے رابطہ بنانا مشکل ہوتا ہے۔ یہ تیسرا طریقہ ایسے ہی طلبہ کے لیے ہے۔ آپ جس مذہب کا مطالعہ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے مقدس متن کا سب سے زیادہ مصدقہ نسخہ حاصل کریں۔ اسے انٹرنیٹ پر بھی تلاش کیا جا سکتا ہے، اور کسی ایسے کتب خانہ سے بھی جہاں اس کی دستیابی کا امکان ہو۔ یہاں میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ کراچی میں دیگر ممالک کی کتب بآسانی دستیاب ہو جاتی ہیں، کیونکہ بحری جہازوں کے ذریعے وہاں بے شمار کتابیں آتی ہیں، اور انہیں صدر ریگل بازار میں اتوار کے روز چھوٹے بڑے اسٹالوں پر سجا دیا جاتا ہے۔ اس لیے وہاں سے بہت نایاب اور قیمتی کتابیں مل جاتی ہیں۔ لہٰذا ایک طالب علم کو ایسی جگہوں سے کتابوں کی تلاش کر کے اپنے مطالعہ کی ضرورت پوری کرنی چاہیے۔ مثلا تورات کی اصل زبان عبرانی ہے، تو طالب علم کو چاہیے کہ وہ عبرانی متن حاصل کرے۔ اس کا تحت اللفظ انگریزی ترجمہ بھی آسانی سے دستیاب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح رگ وید، بھگوت گیتا، قرآن اور دیگر مذاہب کی اصل زبانوں کا متن حاصل کر کے ان پر غور کیا جا سکتا ہے۔ بعض لوگ کہیں گے کہ ہمیں اصل زبانیں کون سمجھائے گا، تو اس کے لیے آپ انٹرنیٹ پر گوگل ترجمہ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور اس زبان کی گرامر پر بھی بہت سا مواد انٹرنیٹ پر ہی دستیاب ہو جاتا ہے۔ آپ اس زبان کی لغت بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر متن کے ساتھ اس کی کوئی معروف تفسیر مل جائے تو یہ بھی بہت مفید ہوگی۔ اس سے طالب علم کے لیے یہ موقع بھی میسر ہوگا کہ وہ زیر مطالعہ مذہب کے مقدس متن کی زبان کو سیکھ سکے۔ اگرچہ یہ تھوڑا مشکل کام ہوگا، لیکن اس سے طالب علم زیادہ بہتر طور پر کسی مذہب کے بارے میں سیکھ سکے گا، اور جب وہ اس پر اپنی رائے دے گا تو اس کی رائے زیادہ معتبر کہلائے گی۔ چوتھا طریقہ توافق مذاہب کا مطالعہ۔ اس سے مراد صرف ایسی تعلیمات کا مطالعہ ہے جو مختلف مذاہب میں یکساں یا مشترک طور پر پائی جاتی ہوں۔ مثلا آپ گناہ یا اخلاق کے متعلق مذاہب کی تعلیمات کا ایک جائزہ لینا چاہتے ہیں، تو آپ زیر مطالعہ مذاہب کی صرف انہی آیات کا انتخاب کریں گے جو آپ کے موضوع یا مضمون سے متعلق ہوں گی۔
اگرچہ اس سے آپ کا مطالعہ انتہائی محدود ہو جائے گا، لیکن یہ ہوگا بہت آسان۔ اس میں آپ کو زیادہ مشکلات کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ کرنا صرف یہ ہوگا کہ متعلقہ مذاہب کی ایسی کتب کی دستیابی کو یقینی بنانا ہوگا جن میں سے آپ کو اپنے مطلوبہ موضوع یا مضمون کی آیات آسانی سے مل سکتی ہوں۔ مسیحیوں نے اس کے لیے مضامین کتاب مقدس نامی ایک کتاب کو شائع کیا ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کی طرف سے بھی قرآن کے حوالے سے مضامین قرآن کے نام سے چند ایک کتب دستیاب ہیں۔ مضامین کے علاوہ آپ ایسی کتب سے بھی مدد لے سکتے ہیں جن میں کسی مذہب کے مقدس متن کے الفاظ کی فہرست دی گئی ہو۔ یہ فہرست بالکل لغات کے انداز میں دی ہوتی ہے، اور اس قسم کی 2 کتب کے نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ بائبل سے متعلق مسیحی اشاعت خانہ لاہور نے کلید الکتاب کے نام سے ایک بڑی ضخیم کتاب شائع کی ہے، اور قرآن سے متعلق چند ایک اداروں کی شائع کردہ معجم الفاظ القرآن الکریم کے نام سے کتاب مل جاتی ہے۔ 5واں طریقہ، مذاہب کا مشاہداتی مطالعہ۔ یہ طریقہ انتہائی مفید ہے۔ مذہب کا مطالعہ کرتے ہوئے اس کی رسوم اور عبادات کا چشم دید مشاہدہ بھی انتہائی ضروری ہے۔ آپ جس مذہب کا مطالعہ کر رہے ہیں اس کے کسی پیروکار سے دوستانہ تعلق استوار کیجیے، تاکہ وہ آپ کو ایسے مقامات تک رسائی دلا سکے جہاں آپ ان کے رسم و رواج اور طریقے عبادت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ دوستانہ تعلق سے آپ کو نہ صرف رواداری کا موقع ملے گا، بلکہ آپ کا رفیق آپ کے لیے زیادہ مصدقہ معلومات فراہم کرنے کا ذریعہ بھی بن جائے گا۔ مذاہب کی رسوم اور عبادات کے مشاہدہ سے آپ اس بات کو زیادہ بہتر طور پر جان سکیں گے کہ یہاں خدا اور انسان کے بیچ تعلقات کی اصل حقیقت اور تصویر کیا ہے۔ آپ اس کیفیت کو بھی جان سکیں گے جو فرد اور خدا کے درمیان تعلق کے نتیجے میں طاری ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، انسانوں کے درمیان صرف فکر اور عقیدے کا اختلاف ہے، باقی کوئی ایسی بات نہیں جو انہیں ایک دوسرے کے ساتھ ملنے ملانے سے روکتی ہو۔ دونوں میں انسان ہونے کی وجہ سے کوئی امتیاز نہیں ہے، اس لیے کبھی بھی انسانوں کے ساتھ تعلقات کی راہ میں کسی بھی طرح کے تعصب کو رکاوٹ نہ بننے دیں۔ آپ کی خوش اخلاقی ہی دراصل آپ کی پہلی تبلیغ ہوتی ہے، جو آئندہ کے مراحل کو آسان بنا دیتی ہے۔ لہذا ہمیشہ اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ کردار کا مظاہرہ کرنے میں پہل کیجیے۔ آخر میں چند مزید باتیں ہیں جن کو آپ کی رہنمائی کے لیے پیش کیا جا سکتا ہے، اور وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، اپنے مطالعہ کو چند لازمی موضوعات تک محدود کر لیں، یا صرف ان موضوعات تک جو آپ کی دلچسپی سے تعلق رکھتے ہیں یا جن پر آپ اپنا مقالہ لکھ رہے ہیں۔ نمبر 2، زیر مطالعہ مذہب کی اہم رسوم اور ان کے لیے استعمال کی جانے والی اہم اصطلاحات کی درست اور مصدقہ تشریحات کو حاصل کیجیے۔ یہ چیزیں آپ کو انسائکلوپیڈیاز، لغات مذاہب یا اسی قسم کی دیگر کتابوں سے مل جائیں گی۔ نمبر 3، زیر مطالعہ مذہب کا ایک مصدقہ تاریخی خاکہ حاصل کیجیے، یا اس مذہب پر لکھی جانے والی تاریخی کتابوں سے مدد لے کر خود ایک خاکہ تیار کر لیجیے۔ نمبر 4، مذہب کے ان پہلوؤں کا جائزہ لیجیے جو مافوق الفطرت اور مابعد الطبیعیاتی مسائل سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے لیے آپ ایک ایسی نوٹ بک بنا سکتے ہیں جس میں آپ مادی اور غیر مادی مسائل کو الگ الگ لکھ کر محفوظ کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کے مطالعہ میں ہمیشہ آپ کے لیے مددگار عمل ہوگا۔ نمبر 5، مذہب کی زبان میں زیادہ تر علامتوں سے کام لیا گیا ہے، اس لیے آپ کو زیر مطالعہ مذہب کے متن میں پائی جانے والی اہم علامتوں، تشبیہوں، تمثیلوں اور استعاروں میں جانکاری ہونی چاہیے۔ اس کے لیے آپ اس مذہب کی تفسیریں، لغات یا انسائکلوپیڈیا وغیرہ سے مدد لے سکتے ہیں۔ نمبر 6، مذہب کی زبان عام طور پر امریہ یعنی حکمیہ قسم کی ہوتی ہے، یعنی ان میں تحکمانہ انداز خطابت پایا جاتا ہے جس کا مقصد آپ کو کسی کام کا حکم دینا یا ترغیب دینا یا کسی کام سے روکنا ہوتا ہے۔ نمبر 7، آخر میں صرف اتنا یاد رکھنا ہر طالب علم کے لیے بہت ضروری ہے کہ کسی بھی مذہب کا مطالعہ کرتے وقت مستقل مزاجی، رواداری، عدم تشدد اور وسعت قلبی جیسے جذبات سے کام لینا چاہیے۔ تعصب و منافرت جیسے جذبات کو بالکل ختم کر دینا چاہیے،
کیونکہ جہاں تعصب آپ کے راستے میں آ جائے گا وہاں آپ کسی بھی مذہب کی اچھی باتوں کو بھی دیکھنے میں ناکام ہو جائیں گے، اور آپ کی قائم کی گئی رائے میں آپ کی یہ خامی صاف طور پر نظر آئے گی اور آپ کی رائے غیر معتبر قرار دے دی جائے گی۔ لہذا کوشش کیجئے کہ مذہب کا مطالعہ کرتے ہوئے ہمیشہ حقائق، استدلال، تاریخی صحت اور رواداری کو اپنا رہنما بنائیں۔ اللہ حافظ۔